बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामिईन, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में रमज़ान मुबारक के सिलसिले में मसाइल चल रहे हैं और आप मुख्तलिफ़ सूरतों में समाअत फरमाते रहते हैं। आज जो हमारा अहम तरीन मौजू है वो है पूरे साल के अंदर ऐसी अहम तरीन और फजीलत वाली रातें कि जिनका एहतमाम कर लिया जाए और उनकी पहचान भी कर ली जाए तो थोड़े वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा सवाब और दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अल्लाह के फजल व करम से मिल जाएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। कुरान पाक में ये फरमाया कि कसम है सुबह के वक्त की और 10 रातों की। तो यहाँ पर तो 10 रातों का जिक्र आया है। पहले इनके बारे में मुख्तसर वज़ाहत समाअत फरमा लें। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि पूरे साल में जो फ़ज़ाइल वाली रातें हैं हत्तल इम्कान वो हमारे सामने बयान हो जाएं। फरमाया इन 10 रातों से मशहूर कौल और मशहूर रवायत के मुताबिक माह ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातें मुराद हैं, यानी यकम से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा की रात तक। और ये रातें बहुत ही फजीलत की हामिल हैं। हदीस शरीफ में आता है कि इन 10 रातों में इसका मफ़हूम किया है कि रोज़ा भी रखा जाए, दिन को भी इबादत का एहतमाम किया जाए और रात को भी इबादत का एहतमाम किया जाए। तो फरमाया कि एक दिन 1 साल के रोज़ा रखने के बराबर है और एक रात लैलतुल कदर की रात इबादत करने के बराबर है। बाद रवायात में 10 गुना ज़्यादा भी फरमाया गया। बहरहाल ये बात तो मुसल्लम है कि लैलतुल कदर की रात जो इबादत होती है वो तकरीबन 1000 महीने से अफजल बताई गई है, जो कि कुरान पाक में सूरतुल कदर के अंदर उसका वाज़ेह तौर पर बयान मौजूद है। फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और 1000 महीने को जब सालों में तब्दील किया जाए तो वो बनते हैं 83 साल और तकरीबन 4 माह। तो ये 10 रातों को हर रात अगर इबादत की जाए तो लैलतुल कदर की एक रात की इबादत हर रात मिलेगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान करीमी है कि लैलतुल कदर को निहायत फजीलत वाली रात फरमाया। और हर बंदे के बस में ये बात नहीं कि वो हर साल लैलतुल कदर को पाले। ये तो खुदा की मेहरबानी है, जिसको मिल जाए जब मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मुतबादल फरमा दिया कि ज़ुल्हिज्जा की 10 रातों को इबादत कर लो, आपको वो सवाब
آٹومیٹیکلی مل جائے گا۔ اب آج کل کے مشینی دور میں عمومی طور پر پوری رات جاگنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر توفیق الہی مل جائے تو سنت کے مطابق آرام بھی کیا جا سکتا ہے اور رات کا قیام بھی کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر رمضان المبارک میں جب اعمال کا درجہ بڑھ جاتا ہے، نوافل کا درجہ بڑھ جاتا ہے، فرائض کا درجہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اندر اعمال جس حد تک ممکن ہو ہر رات کو کیے جائیں۔ تو بہرحال علماء فقہا امت کی آسانی کے لیے احادیث شریف سے یہ بات مستنبط فرما کر یہ بات عوام تک یہ فرمائی، اگر عشاء کی رات نماز باجماعت پڑھ لی جائے اور صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی جائے اور سنت کے مطابق اذکار کر کے سو جائے تو ساری رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ اب یہاں ذاتی طور پر آرام و سکون بھی مل جاتا ہے اور عبادت کا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ تو مختصر بات تھی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی۔ اس کے علاوہ فرمایا اور راتیں بھی فضیلت والی ہیں، ان میں ایک بڑی فضیلت والی رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو فرمایا گیا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو اس کو زیادہ تر اقوال تو یہی ملتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اس کو تلاش کیا جائے، پھر آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، آخری عشرے کی بھی 27ویں رات کو زیادہ اہتمام کیا جائے۔ یہاں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ اس رات کا کوئی خاص وقت متعین نہیں فرمایا گیا، تلاش کا حکم فرمایا گیا۔ تو یہ رات رمضان المبارک میں بھی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے میں بھی تلاش کرنی چاہیے۔ آج کے ڈیٹ میں ہم جو رمضان المبارک ہم روزے رکھ رہے ہیں، آج سے کئی صدیاں پہلے 14 صدیاں پہلے یہ رمضان المبارک اس دوران سے ہٹ کر کسی اور مہینے میں موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے، لہذا 36 سال کے اندر رمضان المبارک کا مہینے گھومتے رہتے ہیں۔ پورا سال اہتمام کے ساتھ رات کو عبادت کی جائے تو کسی نہ کسی رات کو انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی، اگر وہ نظر نہ آئی تو اس کی عبادت مل جائے گی۔ دوسری رات فرمائی 15 شعبان، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پورے سال کے احکامات تقسیم کیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے، نفلی روزے کا اہتمام، اور اللہ سے جب آدمی اس حالت میں ہو تو اس کے لیے پورے سال اور پوری زندگی کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رات ہے عرفہ کی رات، اس کے بارے میں فرمایا کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے اور 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک رات ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی رمضان المبارک میں چاند رات جس کو کہتے ہیں، اس میں ثواب پورے رمضان المبارک سے زیادہ ملتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ناجائز اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوں۔ تو اس رات میں بھی ایسی عبادت کی جائے
کہ یہ رات بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر و عافیت کا سبب بن جائے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین رات شب معراج بھی ہے، اگرچہ مشہور یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی ہے، تو بہرحال اس نسبت سے اس رات کو بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اب رہ گئی عبادت کیا کی جائے، اس میں کوئی متعین اور خاص عبادت لازمی طور پر نہیں، ہاں نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت، صلاۃ التسبیح، تہجد کا اہتمام، یہ ان خاص راتوں کے اندر لازمی طور پر کیا جائے اور آرام بھی کیا جائے، اور نمازوں کا نوافل کا اہتمام بھی کیا جائے۔ تو جب آدمی کی زندگی کا یومیہ، ماہانہ اور سالانہ سرکل اللہ کے مطابق کی مرضی کے مطابق چلتا رہے گا تو وہ ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا، اور اس کی یہ دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی، اور وہ اللہ کی خاص حفاظت کے اندر ہر وقت رہے گا۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور طاقت کا یا تو جان بوجھ کر یا بھول کر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ اندازہ ہمارے دلوں کے اندر پکا ہو جائے تو آسمان سے گرا سمندر میں بھی گر جائے تو اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ لہذا ہم سب کو یہ فضیلت کی جو راتیں ہیں ان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی یومیہ پوری زندگی میں ایسے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ اللہ نے ہم کو ایک امانت دی ہے، اور اس میں ہم کوئی غلط کام کر کے خدا کی قدرت سے باہر قطعاً نہیں جا سکتے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔